बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अदलिया और इंतज़ामिया के बीच दंगल बहुत अरसे से जारी है और अब तो लगता ऐसे है कि मामलात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन पिछले 3 साल से यही तमाशा चल रहा है। अदलिया में भी लाखों केसेस हैं जो कि अभी तक हल नहीं हुए और गवर्नेंस के भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिसके अवाम जिससे नाला हैं और उसके ऊपर एहतजाज भी करते रहते हैं। उसके बावजूद ये मसला चलता आ रहा है। बहुत सिंपल आम से लबो लहजे में अगर हम बात करें तो ये वो मसाइल हैं जो कि शायद शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते हैं और इसी पे बात भी हो रही है। पाकिस्तान के अवाम क्या करें? अब एक नई चीज़ सामने आई है और वो ये है कि इंतज़ामिया के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो फ़ैसले लेते रहे और वापस होते रहे, अदलिया उनके फ़ैसलों को बदलती रही और उनको कहती रही कि वो अमल दरामद करें और अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने NRO के केसेस के दरमियान भी वो टोन नहीं अपनाई, वो लबो लहजा नहीं इस्तेमाल किया जो कि अब वो करते नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? अब वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये मामला लेके जाएंगे, पार्लियामेंट करारदाद लेके आएगी कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात ज़्यादा हैं। बालादस्त कौन है? पार्लियामेंट बालादस्त है या अदालत? ये उनका कहना है कि फ़ैसला आपका, यानी कि अवाम इसके ऊपर फ़ैसला देगी। उसके बाद ये कहते हैं कि अब जो मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, बातचीत हो रही है कि हुकूमत करेगी क्या पार्लियामेंट तक मामला महदूद रहेगा या इसके ऊपर सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा? सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा? अदालत क्या करेगी? आया फ़ौज को तलब करेगी, अपने इख्तियारात का किस हद तक इस्तेमाल करेगी? और अगर फ़ौज को तलब करेगी, फ़ौज आने को तैयार होगी या नहीं होगी? ये वो सारे सवाल हैं जो कि पाकिस्तान के गली मोहल्लों में उठाए जा रहे हैं। हमारा भी आज का सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान किसी और मुहिम जोई का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का एडवेंचर हो सकता है दोबारा, चाहे वो फ़ौज की सूरत में हो, चाहे वो अदलिया की सूरत में हो? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब अपने आप को बचाने के लिए कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से मजलूमियत का रूप धार ले? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए कोई आखिरी हद तक पहुंच जाए? बहुत से सवालात हैं जो कि हम आप तक लेके आ रहे हैं और इस पे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब जमशेद दस्ती साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली हैं। आम तबके से इनका ताल्लुक़ है और आवाम की ज़ुबान बोलते हैं। आज ये भी आवाम की ज़ुबान बोलेंगे। बहुत शुक्रिया दस्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ हैं मालिक साहब, मोहम्मद मालिक साहब, मेरे बहुत सीनियर, बहुत मोहतरम द न्यूज़ के एडिटर हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे भी बात करेंगे। जमाल लगाई साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म से इनका ताल्लुक़ है, वाइब्रेंट हैं, वोकल हैं, इनकी बातें, इनकी गुफ्तगू आप सुनते हैं, इनसे बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी सबकी जानी मानी मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान के उन लोगों में से है जिन पे फ़ख्र किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आसमा साहिबा आपसे ही करूँगी कि ये सूरत हाल क्या बनने जा रही है? कम अज़ कम एक आम आदमी के लिए तो बड़े मसाइल हैं। वो तो अब ये सुन रहा है कि अदलिया और इंतज़ामिया तो भिड़ रही थी, अब पार्लियामेंट भी बीच में आ गई। क्या होगा? क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? वकला क्या करेंगे? बहुत से सवालात हैं जो कि धीरे धीरे उठाएंगे। फ़िलहाल एक का जवाब दे दीजिए। अगर पार्लियामेंट बिलफर्ज भी अगर पार्लियामेंट में ये डिबेट हो कि ये रोज़ टेंशन्स होती हैं और इस टेंशन के क्या हल हैं, तो पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए ही होती है। मैं समझती हूँ कि ट्रांजिशन में ये बातें ज़रूर होंगी, ये टेंशन ज़रूर होंगे, मगर हमारी पोजीशन जो बार एसोसिएशंस की है वो बहुत क्लियर है इसके ऊपर। हम समझते हैं कि जो अदलिया के जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऑर्डर से या हर तरीक़ेकार से जिस तरीके से वो ऑर्डर दिया जाता है, हम में से वकला में बहुत डिवीज़न है। कई लोग इन चीज़ों को तूल देते हैं, कई लोग समझते हैं, और हमारे बड़े सीनियर वकला ने ये एक्सप्रेस किया है कि जिस तरीके से ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार बुलाया जाता है, वो शायद जुडिशल रिस्ट्रेंट नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि जब आपने कहा कि बार एसोसिएशंस क्या करेगी, तो अब जब तक कम अज़ कम हमारी अब जो बार की लीडरशिप बाय एंड लार्ज है, वो भी एक तरह से आप देखें कि ज़्यादातर वो ये चाहती हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चले। मगर बार के अंदर ज़ाहिर है उस किस्म के भी लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने इलेक्शन के लिए भी एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी प्रोमिनेंस के लिए भी एक्सप्लॉइट करते हैं और जजों को करीब करने के लिए भी एक्सप्लॉइट करते हैं।
تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ بار کے اراکین جو ہیں وہ اس چیز کو اپنی انڈیویجول حیثیت کو بڑھانے کے لیے اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں. ہم ظاہر ہے ایک انڈیپینڈنٹ بار، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ ان پرنسپلز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سمجھیں گے کہ عدلیہ جو ہے وہ جمہوری نظام یا جمہوری پروسیس کے لیے ایک قسم کی میں خطرے کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گی مگر مشکلات پیدا کر رہی ہے، تو یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے ایز سٹیزنز آف دس کنٹری، ان سٹیزنز کا جن کو قانون کا پتہ ہے، جن کو طریقہ کار کا پتہ ہے، جس کو عدلیہ کی کوڈ آف کانڈکٹ کا پتہ ہے، کہ ان کو اس وقت بھی آواز اٹھانی ان کے لیے لازم ہے. لیکن کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اگر خطرے کی گھنٹی بجتی ہے، ویسے تو جب بھی اس طرح کی ٹسل سامنے آتی ہے تو اس تیسری آوازیں یا تیسری قوت کی آواز جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ڈیسائیسو ہونا پڑے گا. بہرحال ہم بہت دور نہیں جاتے، لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جمہوریت کیا خطرے میں آپ کو لگ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی؟ کیونکہ یہ تو ہیڈ آن بلکہ ایک گرڈ لاک ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں تو توڑنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا کہ یہ گرڈ لاک نہ ہو اور اس طرح کی آسما میں آپ کو یہی روکتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی کوئی ہیڈ آن کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ نے کل کا فیصلہ دیکھ لیا جو عدلیہ نے دیا، اور جس طریقے سے وہاں پہ میں تو نہیں تھی عدالت میں مگر کہا گیا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. آپ اداروں کو ایڈجسٹمنٹ کا موقع دیجیے گا، مگر وہ ہیڈ آن کا جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح لگتا ہے جیسے کہ ایک سیاستدان نے یہ کہا، اور میں سمجھتی ہوں سیاستدان کم آرمی جنرل نے یہ کہا کہ جی عدلیہ نے خط لکھ دیا ہے آرمی کو. دیکھیں یہ بڑی بے بنیاد بات ہے. یا یہ کہا کہ عدلیہ نے ایک میٹنگ کی فل کورٹ کی اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ سارے ججز جو ہیں وہ این بلاک ریزائن کریں گے. یہ بھی بڑی غلط خبر ہے، اور میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو یہ تو ایک چیز کو بڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ فورسز جو کہ چاہتی ہیں اس جھگڑے کو، وہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ بلکہ کل کی ججمنٹ سے یا آرڈر سے بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہے. وہ کہتی ہے نہیں عدلیہ کو بہت آگے جانا چاہیے تھا، عدلیہ کو تلواریں نکال لینی چاہیے تھی، اور اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے ٹولز وولز لے کے آ جائے. دیکھیں اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں. اور ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان میں آپ بھی پھرتی ہیں، میں بھی پھرتی ہوں، لوگوں کو بڑے مسائل ہیں، لوگ اس چیز سے تکلیف میں ہیں. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے بالکل. یہ مالک صاحب میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ لوگوں کے مسائل ایک طرف، حکومت کیا چاہتی ہے آخر، اور عدلیہ بھی کیا چاہتی ہے، کیونکہ بالکل انہوں نے یہ کہا کہ ہیڈ آن پہ تو نہیں ہے. آسما صاحبہ نے درست بات کی، لیکن پرسیپشن کچھ اور جا رہا ہے عوام کے اندر. بیسک مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دو انویسٹیگیشنز ہیں. ایک میں پرائم منسٹر کے بیٹے پہ الزام ہے، ایک میں ایک ایسی الائیڈ پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کے بیٹے پہ الزام ہے کہ اگر ان کی سپورٹ ہٹتی ہے تو گورنمنٹ گرتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اس میں کوئی ٹرانسفرز عدلیہ اور مقننہ کا کوئی پھٹا نہیں ہے. یہ ساری گیم ہے کرپشن کی. عدالت نے کیا کہا ہے؟ عدالت نے کہا ہے بھئی آپ نے جو افسران لگائے جو تفتیش کر رہے تھے، آپ نے ان کو ہٹا دیا کیونکہ تفتیش میں بڑی چیزیں سامنے وہ لے آئے. برائے مہربانی ان کو آپ واپس لائیں تاکہ تفتیش ختم ہو. یہ ٹرانسفر کا ایشو نہیں ہے. عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ گردل بلوچستان میں کس کو آئی جی لگائیں. ان کا جو تفتیشی افسر آپ نے وہاں بھیجا اس کو واپس لے آئیں. عدالت نے آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ حکومت کا ہے؟ مسئلہ سیدھا کرپشن کی کوریج کا ہے. اس میں اور ایک گورنمنٹ کی بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس صرف ایک اخلاقی پاور ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے مقدمے میں ایک اینڈ تک لے کے جاتے ہیں، پھر بیک آف کر جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عدالت شور بہت ڈالتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے. جس طرح آج یہ بات ہو رہی ہے، جس طرح آسما کہہ رہی ہیں، یہ ویو پوائنٹ ایک ہے کہ جی لوگوں کا خیال تھا کہ جوڈیشری کو آگے جانا چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. رول آف لاء کا بڑا سمپل ہے، اگر کوئی قانون توڑے اس کو سزا دیں یا معاف کریں واٹ ایور. یہ کورٹس کا بھی یہ فیصلہ کرنے کا نہیں ہے کہ میرے کس فیصلے سے ملک میں کیا ہوگا. یہ پھر آپ لاء نہیں کر رہے، آپ بھی انصاف نہیں کر رہے، آپ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر ججز سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے غلط کیا ہے اور انہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہوا ہے، they should have passed a judgment. Let events take their course. اسی ہاؤس میں سے چاہے دوسرا پرائم منسٹر بنے، جو بھی بنے، اگر ججز نے ان باتوں پہ فیصلے کرنے ہیں کہ اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی ہوگی، پھر وہ کورٹ آف لاء نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ این آر او کے اندر جو لب و لہجہ وزیر اعظم کا نہیں تھا وہ اب اس لیے ہے. دیکھیں اس لیے ہے کہ انہوں نے
زرداری صاحب کا ایک سٹائل ہے گورننس کا جو گیلانی صاحب نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا میں ہر ایک کا بلف کال کروں گا. انہوں نے صدالت کا بھی 2 باری بلف کال کر لیا. جہاں میاں صاحب کا تو پہلے کر لیا نا کہ میاں صاحب ایک پوائنٹ پہ جا کے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے آ جاتے ہیں, ان کو اپنی سیاست, اپنی گورنمنٹ, پنجاب سب نظر آتا ہے. انہوں نے عدالت کو بھی دیکھا کہاں تک جاتی ہے. عدالت کا پہلا بیان ہمیشہ ہوتا ہے ہم نظام کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. میں نے قانون نان امپلیمنٹ اگر نہیں ہوتا, قانون کا اگر آپ نفاذ نہیں کرتے تو تاریخ بھری ہوئی ہے نظام ڈیریل ہونے سے. میں نے تاریخ میں کوئی نظام گرتا نہیں دیکھا جہاں قانون کا نفاذ ہو رہا ہو. ٹھیک بات ہے, کوئی قانون نہیں گرتا. یہ بات درست ہے. جمال لغائی صاحب, اس کے بعد دستی صاحب کو ٹائم دینا ہے کیونکہ وہ حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لغائی صاحب, آپ کی حکومت, آپ کی پارٹی حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. NICL کیس بھی انہی کیسز میں ہے جن کے منہ سلائی کا بھی معاملہ ہے سارا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس وقت صرف شخصیات کی لڑائی ہے جو کہ پاکستان کے اندر چل رہی ہے, یا کہ واقعی کرپشن کیسز ہیں اور گورنمنٹ واقعی اس کے اوپر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے؟ پیورلی یہ معاملہ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاملہ یہی ہے جو محمد مالک صاحب نے فرمایا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے چاہے میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, فضل الرحمان صاحب سے, کسی جماعت کے ساتھ ہے, میں صرف ایک بات آسما کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ اس وقت انصاف کے راہ کے اندر بہت واضح رکاوٹ, بندشیں, قدغنیں سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. یہ کون ان کو رفع دفع کرے گا, یہ سوال میں آپ سے اور اپنے تمام معزز جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے اور ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھنا چاہوں گا. کیونکہ امپلیمنٹیشن جو ایک جس کو وہ عمل پذیر کرنا ہوتا ہے ایک فیصلے کو, وہ تو حکومت نے کرنا ہوتا ہے, اور حکومت خود جب اس کے اندر رکاوٹیں عائد کر رہی ہے تو پھر آخر کون کرے گا؟ کیا ہم لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر جو مسیحے ہیں ان کو ہم لوگوں نے بیدار کرنا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اس عدلیہ کے فیصلوں کی بحالی اور تعمیل کے لیے کیا ہم لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا؟ کیا میاں صاحب جو کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقی اپوزیشن ہے, کیا انہوں نے واقعی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے, یا پنجاب کو اس وقت سے چمڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے انتظار میں ہیں کہ کب الیکشن کال ہوتا ہے اور پھر وہ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں؟ تو مطلب کہنے کا ہے کہ کوئی بھی اپنے فرض سے صحیح معنوں کے اندر اس سے وفا نہیں کرا. کوئی بھی نہیں کرا, سارے اداروں کی بات. اب تو معاملہ پارلیمنٹ میں اب جہاں تک NICL کیس کی بات ہے, صحیح, میں اس سے اپنے تاثرات کو اور کامنٹس کو کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو غافل نہیں کر رہا. آپ نے جو سوال پوچھا تھا, NICL کیس جو ہے اس کے اندر ظفر قریشی صاحب کا جو رول رہا, اور جس طریقے سے ظفر قریشی صاحب کو نہیں آنے دیا جا رہا, میں نے جس وقت میری جماعت شامل ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ, تو میں نے اپوزیشن کی بینچوں میں بیٹھنے کو اپنی عزت سمجھا. میں نے ان تمام حکومتی جو مراعات جو مجھے ملنی تھی, کیا پتہ مجھے آئندہ 6 سال کی سینٹ کی سیٹ کی ضمانت بھی مل رہی ہوتی, کیا پتہ ہے مجھے منسٹری بھی مل رہی تھی, میں نے ان تمام کو پسے پوش رکھا, کیونکہ کسی نہ کسی کو بولنا ہوگا. میں اپنی میں کی پرچار نہیں کر رہا, لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو اب اس ملک کی حالت زار کو دیکھ کے اپنے موقف کو اجاگر بھی کرنا ہوگا اور عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ گفتار بھی وہی ہے جو عمل ہے. میں تھوڑا سا کمنٹ لوں گی, اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے ہی شروع کروں گی. یہ ساری صورتحال آپ کی پارٹی جو کہ عوام کو جواب دہ ہے, دیکھیے آپ نے عوام کو بھی تو جواب دہ کرنا ہے نا. آپ اگر پرائم منسٹر کے بیٹے کو بچانے کے لیے اتنی بڑی ٹسل شروع کر دیں گے تو عوام تو آپ کا گریبان پکڑے گی. معاملہ کدھر تک جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, اندازہ ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, میں جی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام دوستوں کا. گزارش ہے کہ بات ہم سمجھ نہیں پا رہے, اور ابھی بات کہیں سے چلی نہیں ہوتی. میڈیا اس کو اتنی بڑا ایک لاوا بنا دیتا ہے کہ عوام کے ذہن میں سماجی تنظیمیں ہیں, وکلا ہیں, سیاستدان ہیں, حقیقتاً کہ وہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. نہیں, میری آپ بات سنیں, میری بات سنیں, یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا.